आला हजरत क्या फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं कि जो असहाबे हुजूर है ना, मेरे आका के हुजूर के जो सहाबा हैं ये सितारे हैं, और जो मेरे आका की अहले बैत है ये कश्ती है। अहले सुन्नत का तो बेड़ा पार ही होना है। हम तो ना सहाबा के बारे में तौबा नाउजुबिल्लाह कुछ बुरा भला कहते हैं, ना अहले बैत के बारे में तौबा नाउजुबिल्लाह कुछ बुरा भला कहते हैं। हम तो सहाबा की भी तारीफें करते हैं, हम अहले बैत की भी तारीफें करते हैं, हम सहाबा के भी गुण गाते हैं, हम अहले बैत के भी गुण गाते हैं। इसी वजह से अल्लाह ने अहले सुन्नत के बेड़े को पार किया हुआ है, और इस रास्ते से हटकर जो सहाबा को भोंकते हैं उनका भी बेड़ा गर्क है, और जो अहले बैत को भोंकते हैं उनका भी बेड़ा गर्क है। बेड़ा पार सिर्फ उन्हीं का है जो सहाबा की भी इज्जत और एहतराम करता है, जो अहले बैत की भी इज्जत और एहतराम करता है। इनकी जिंदगियां तो देखें ना, आज जिसने दीन के लिए कुछ नहीं ना किया, जो इतना बदबख्त है कि नमाज भी नहीं पढ़ता, दीन के लिए कभी एक लम्हा भी उसने नहीं निकाला, वो भी तौबा नज़ुबिल्लाह इतनी लंबी लंबी ज़बानें निकाल कर सहाबा किराम के खिलाफ बोलता है। यार सहाबा की जिंदगियां तो देखो ना। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि इतने मालदार थे कि पूरे मक्के को इनके तजारती काफिले का इंतजार रहता था कि अबू बकर का काफिला आएगा तो मक्के की मंडियों में बहार आएगी। अबू बकर का काफिला आएगा तो मक्के की मंडियों में बहार आएगी, ताजरों की दुकानों पर रौनक बढ़ेगी, लोगों को सामान खरीदने का मौका मिलेगा। इतना अमीर बंदा, इतना आलीशान करैक्टर रखने वाला आदमी, इतना मालदार, लेकिन जब इस दुनिया से गए तो मैंने पहले भी आपको 2-4 मरतबा ये बात वाज़ेह की है, तारीख के अंदर है कि हजरत अबू बकर को जो कफन दिया जा रहा था तो कफन के लिए 3 कपड़ों की जरूरत होती है। हजरत अबू बकर के पास 3 कपड़े पूरे नहीं थे, 2 कपड़ों के अंदर कफन दिया गया। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे वालिद मोहतरम को कफन कितने कपड़ों में दिया गया? 2 कपड़ों के अंदर। यार एक बंदा इतना अमीर हो, इतना मालदार हो कि लोग जो है वो उसके माल के आने का इंतजार करते हो कि इसका काफिला आएगा तो हमारी दुकानों के अंदर माल पड़ेगा, मंडियों के अंदर बहार आएगी। उस बंदे की ये कंडीशन हो गई कि वो 2 कपड़ों का कफन दिया गया, 3 कपड़े पूरे नहीं थे। ये सारा मामला क्या हुआ? वहां से यहां तक ये बंदा कैसे आ गया? करोड़ों अरबों खरबों पति बंदा, उसके कफन के लिए भी पैसे पूरे ना हो, उसका सारा माल किधर लग गया? उसका सारे का सारा माल उस दीन पर लगा जिस दीन की तालीमात आज हमारे तक पहुंची हुई है। मेरे आका ने फरमाया कि लोगों के जितने एहसान मेरे ऊपर थे मैंने हर एक का एहसान चुका दिया। एक अबू बकर ऐसा है, इसके एहसानात का बदला मैं मैदान महशर के अंदर दूंगा। कितने एहसान उस बंदे के। आज तौबा नऊजुबिल्लाह, एक बंदा शराबी हो, चरसी हो, बंगी हो, दुनिया का जलील आदमी हो, वो जब हजरत अबू बकर के बारे में बकवास करता है, मेरे आका का कितना दिल दुखता होगा कि ओ बदबख्त इंसान, जिस बंदे ने अपना सारा कुछ मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया, आज तू कुछ भी नहीं करता, सिर्फ मेरे अबू बकर पर भोंकता है। यार उस बंदे से बड़ा बदकिस्मत बंदा कोई हो सकता है? उन्होंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी और इसने जनाब एक लम्हा भी कभी दीन को नहीं दिया, और बात करता है हजरत अबू बकर के बारे में। हजरत उमर फारूक की सीरत आपके सामने नहीं है। हजरत उमर की शहादत उस मुसल्ले के ऊपर हुई थी जहां खड़े होकर मेरे आका इमामत करवाया करते थे। मुसल्ला रसूल पर खड़े जिस बंदे को जहर आलूद चाकू मार के शहीद कर दिया गया हो, जो शहादत के वक्त नमाज की जमात करवा रहा हो, जो शहादत के वक्त नबी अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पर खड़ा हो, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद के अंदर खड़ा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, ऐसे अजीम शान बंदे के बारे में जब आज का कोई घटिया बंदा बकवास करता है तो मेरे आका का कितना दिल दुखता होगा। यार मेरे उमर ने
تو میرے دین پر اپنی جان وار دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سب سے زیادہ فتوحات جو ہوئی ہیں وہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر ہوئی ہیں، جس عمر نے اپنا سب کچھ اسلام کے حوالے کر دیا۔ آج کا مسلمان پتہ نہیں کیا بگڑی ہوئی ہے، حضرت عمر کے بارے میں بولتا ہے کہ جناب یہ وفادار نہیں تھے، توبہ نعوذ باللہ، ان کو گالیاں دیتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، ان پر لعن طعن کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، ان کی زندگیاں گزر گئیں اسلام کی ترقی کے لیے۔ 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر بیٹھ کر ایک بندہ حکومت کرتا تھا، اور عاجزی اور انکساری کا عالم یہ تھا کہ باہر سے، بیرون ملک سے کوئی بھی کسی بھی ملک کا سفیر آتا، اس کو کبھی پہچان نہ ہوتی کہ خلیفۃ المؤمنین یہ ہے یا اس کا غلام ہے۔ غلاموں جیسے لباس پہنتا تھا، پیبند لگے ہوئے لباس پہنتا تھا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ پوری دنیا کے اندر اس کے انصاف کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس نے اپنی جان تک دے دی۔ ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ جائے، 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ آپ کو جب شہید کیا گیا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کے اوپر آپ کا سر اقدس آ کے گرا جب آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کے خون کے ساتھ قرآن رنگین ہو گیا۔ انہوں نے قرآن کو جمع کیا، انہوں نے جناب علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مرتبہ جنت خریدی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ میرے آقا نے جنت بیچی اور حضرت عثمان نے جنت خریدی۔ میرے آقا نے 2 مرتبہ ایک ایک کر کے اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دی، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا، عثمان اگر مجھے اللہ 40 بیٹیاں بھی دیتا میں ایک ایک کر کے ساری تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ یار صحابہ تو صرف سوچتے ہی دین کے بارے میں تھے، انہوں نے تو اپنی زندگیاں دین پر قربان کر دی، انہوں نے تو اپنی اولادیں دین پر قربان کر دی، انہوں نے تو اپنا تن من دن، اپنا مال و اسباب، اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا۔ اور ادھر اہل بیت دیکھیں تو مولا علی کو شہید نہیں کیا گیا، مولا علی نے اپنے بچے شہید نہیں کروائے، امام حسن کو زہر نہیں دیا گیا، امام حسین کو کربلا کے اندر جو ہے وہ تپتے ہوئے صحرا میں شہید نہیں کیا گیا۔ صحابہ کو دیکھ لیں یا اہل بیت کو دیکھ لیں، ان سب نے اپنی زندگیاں واری ہیں اسلام کے اوپر۔ یہ سوچتے تھے صرف اور صرف اسلام کے بارے میں کہ یار اسلام ترقی کرنا چاہیے، میں قربان ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، میرے بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میرا مال قربان ہوتا ہے تو ہو جائے۔ انہوں نے سب کچھ اسلام پر قربان کر کے اسلام کی آبیاری کی اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ لیکن آج کا مسلمان ہے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ اللہ رسول کا نام لیتا ہے، الٹا گندے کاموں کے اندر پڑا ہوا، کبھی شرابیں پیتا، کبھی بھنگ پیتا، کبھی چرس پیتا، بالکل بیکار اور نادار قسم کا بندہ۔ اس کو دیکھ لیں، وہ کبھی صدیق اکبر کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے، کبھی عثمان غنی کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کو آج جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا، اس کو صرف بات ہی ایک آتی ہے، وہ صحابہ کی لڑائی اہل بیت سے، اہل بیت کی لڑائی صحابہ سے، اس کو بس اس کام سے فرصت ہی نہیں ہے۔ یار جس صحابہ اور اہل بیت نے ساری زندگی لگا کے اسلام کو بڑھانے کی کوشش کی، یہ بندہ انہی صحابہ اہل بیت کو آپس میں لڑا کے خوش ہو رہا ہے۔ یہ چورن کب تک بکتا رہے گا؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ آپ فیس بک پہ اوپر دیکھ لیں، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں، آپ نیٹ کے اوپر دیکھ لیں، لوگوں کے گھروں کے اندر دیکھ لیں۔ وہ جناب جس کو کبھی دین کے ساتھ واسطہ پڑا ہی نہیں، جس نے دین کے لیے کبھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا، وہ بھی بات کر رہا ہوتا ہے صحابہ نے جنگ ہی نہیں کی تھی۔ کوئی صحابہ کی سائیڈ لے رہا ہے، وہ اہل بیت کو کہہ رہا ہے کہ اہل بیت صحیح نہیں تھے۔ توبہ کرو یار، اللہ کا نام لو، تم کن کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ یا تو تم اپنے بچے قربان کرو نا پہلے دین کے اوپر، اپنی زندگی لگاؤ دین کے اوپر، پھر تم بات کرو، تمہاری بات سمجھ میں ہاں یار اس نے بہت کچھ کیا دین کے لیے، لہٰذا اس کی بات سننی چاہیے۔ جس نے ساری زندگی کیا ہی کچھ نہیں دین کے لیے، ساری زندگی ملاوٹوں کے اندر گزر گئی، ساری زندگی 2 نمبری کے اندر گزر گئی، ساری زندگی جناب عالی تمہاری دنیا داری کے اندر گزر گئی،
اور بات کرتے ہو صحابہ کے بارے میں، بات کرتے ہو اہل بیت کے بارے میں. نہ ان لوگوں کو شرم آتی ہے جو یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، نہ ان لوگوں کو شرم آتی ہے جو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی کو برا بلا کہتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہ یہودیوں کی طرح نبیوں کے مخالف بنو، نہ عیسائیوں کی طرح اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہو. دونوں طرف کو جاؤ گے نقصان ہو جائے گا، درمیان کے اندر رہو. اور اس طرح نبیوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نہ یہودیوں کی طرح بنو کہ نبیوں کے خلاف ہو جاؤ، نہ عیسائیوں کی طرح بنو کہ اپنے نبی کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دو. دونوں ہی غلط ہیں. تم درمیان کے اندر ہو. تم کو اللہ نے درست بنایا ہے. جس طرح نبیوں کے بارے میں حکم ہے، اسی طرح میرے صحابہ اور میرے اہل بیت کے بارے میں تم نے محتاط ہو کے رہنا ہے. ساری زندگی گزر جائے، کبھی صحابہ کے کرام کے خلاف نہیں بولنا اور کبھی اہل بیت کے خلاف نہیں بولنا. انہوں نے تو یار زندگیاں قربان کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو اپنی اولادیں قربان کی ہیں، انہوں نے مال و جان قربان کیا. ان کا تو ذہن صرف اور صرف ایک کام کے اندر چلتا تھا. وہ کام کیا تھا کہ اسلام کی ترقی کیسے ہوگی، اسلام آگے کیسے بڑھے گا، اسلام کی کامیابی کہاں ہوگی. آج ہم غور کر لیں نا، ہماری زندگیاں گزر چکی، کسی کو 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا. کبھی آپ نے فارغ بیٹھ کے 2 لمحوں کے لیے بھی کبھی یہ سوچا یار دین ترقی کیسے کرے گا؟ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کبھی آپ سوچیں کہ جناب وہ فلاں وقت آیا تھا جب میں سوچ رہا تھا دین کیسے ترقی کرے گا. ہاں ہم ترقی کا سوچتے ہیں، لیکن کیا سوچتے ہیں؟ میرے کاروبار میں ترقی کیسے ہوگی، میرا بیٹا کیسے ترقی کرے گا، 2 مرلے سے 5 مرلے کا گھر کیسے بنے گا، میرے کاروبار کے اندر بڑھوتری کیسے ہوگی. ہم صرف یہ سوچتے ہیں. صحابہ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا. صدیق اکبر تو وہ ہیں جو اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے آقا علیہ السلام کی قدموں کے اندر ڈھیر کر دیا. میرے آقا نے پوچھا صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. انہوں نے اس طرح گھر قربان کیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہجری سال شروع ہوا ہے نا، یہ ہجری سال بھی سیدنا فاروق اعظم کے کہنے پر شروع ہوا ہے. یہ بھی ان کا احسان ہے. ان کے اتنے احسان ہیں. میرے آقا فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ابو بکر و عمر دونوں کو مخاطب کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ جب کسی مسئلے پر تم دونوں متفق ہو جاؤ نا، تو پھر میں تمہاری رائے کا احترام کرتے ہوئے اسی پر فیصلہ کرتا ہوں. یہ اتنے زیادہ اسلام کے خیر خواہ تھے. میرے آقا نے ان پر اتنا اعتبار کیا. میرے آقا کی مرضی کے بغیر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے اپنے گنبد خضرا کے اندر ان دونوں کو رکھا. حضرت صدیق اکبر بھی اسی گنبد خضرا کے اندر ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی اسی گنبد خضرا کے اندر ہے. یار دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جن لوگوں کو میرے آقا نے اپنے سے دور ہو کرنا مناسب نہیں سمجھا، تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو کہ وہ دین کے غدار تھے. حضرت عثمان اور حضرت علی کو دیکھ لیں، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنا خون بہا دیا. دونوں جو ہیں وہ قربان ہو گئے دین کے اوپر، اپنی تن من دن سب کچھ قربان کر دیا. تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو. ذرا یہ تو سوچو نا کہ یار میں کس کیٹیگری کا ہوں. میں نے آج تک میں نے دین کے لیے کیا کیا؟ پہلے میں دین کے لیے کچھ کر لوں، جب کچھ کر لوں گا نا تو پھر میں سوچوں کہ یار باقیوں نے کیا کیا. جب میں نے آج تک دین کے لیے کچھ نہیں کیا، میں باقیوں کے بارے میں کیوں سوچتا ہوں، اور وہ بھی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں. تو یہ محرم کے مہینے کے اندر چونکہ خاص طور پر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ڈسکس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کلپ آپ کو طرح طرح کے اس طرح کے ملیں گے. تو جہاں پر اس طرح کی بات ہو اگلے بندے کو منہ توڑ جواب دو. اور بدبخت تو صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے، پہلے تو بتا تو نے دین کے لیے کیا کیا ہے. جو بندہ بھی آپ سے بات کرے اس کو 2 ٹوک جواب دو. اس کو بولو پہلے تو بتا تو نے دین کے لیے کیا کیا. اگر تو نے دین کے لیے کچھ کیا ہے نا تو پھر تیری بات ہم سنتے ہیں کہ تو صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے. جب تو نے آج تک کچھ نہیں کیا تو جنہوں نے سب کچھ کر دیا دین کے لیے تو ان کے بارے میں بات کرتا ہے.